پریز دا لارڈ. گڈ مارننگ. آج صبح ہم آپ کو 6 بجے خداوند کے جلال کے لیے گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور سارا عزت جلال اپنے خداوند کے نام کو دیتے ہیں. وہی بھلا خدا ہے، وہی قدوس خدا ہے، اسی کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہیلیلویا. پرستش کریں گے. آج صبح اس کے نام کو جلال دیں گے اور اسی کی بڑائی کریں گے اور اسی کی جے جےکار کریں گے. اس کی تعریف کریں گے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے، تعلیم جا کر انسان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے، کل جہان بھی تھوڑے نے. صفتاں انسان بھی تھوڑے، انسان بھی تھوڑے نے. سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے، کل جہان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی رحیم تو، کریم تو، غفار تو، عظیم عظیم تو، عظیم تو. سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان. سارے درختاں دے پتے جے بن جاون انسان. دنیا دے سب پتھر جے ہو جاون جوندی جان. تھوڑے نے سارے جوندی، تھوڑے نے سارے جوندی جان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. یس لارڈ. سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے، کل جہان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. رحیم تو، کریم تو، غفار تو، عظیم تو، عظیم تو، عظیم تو. چند سورج تیرے تتے ذرے، پانی اگ میدان. چند سورج تیرے تتے ذرے، پانی اگ میدان. تیریاں صفتاں گاون جے کر دنیا دے سلطان. تھوڑے نے دنیا دے، تھوڑے نے دنیا دے سلطان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں گاون لئی انسان بھی تھوڑے نے. سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے، کل جہان بھی تھوڑے نے. تیریاں صفتاں
आसमाना तो ऊंचाई तू जाने सब तेरा, आसमाना तो ऊंचाई तू जाने सब तेरा, तेरिया सिफता लिखदा रहिंदा गीतां विच फरा, तेरे लई साडे दिल दे, तेरे लई साडे दिल दे अरमान थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते, सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान थोड़े ने। रहीम तू, करीम तू, गफ्फार तू, अजीम तू, अजीम तू, अजीम तू, चंद सूरज तेरे दे ज़र्रे पानी अग मैदान, चंद सूरज तेरे दे ज़र्रे पानी अग मैदान, तेरिया सिफतां गावण जे कर दुनिया दे सुल्तान, थोड़े ने दुनिया दे, थोड़े ने दुनिया दे सुल्तान भी थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। सारे पाक फरिश्ते, सारे पाक फरिश्ते कुल जहान भी थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान थोड़े ने, तेरिया सिफतां गावण लई इंसान भी थोड़े ने। आइए बैठिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे दिन के लिए। आए कलाम मुकद्दस में से, अंजील मुकद्दस में से हम निकालेंगे करंथियों का ख़त, और उसका हम छठा बाब देख रहे हैं, और छठे बाब की हमने पहली 11 आयत जो है वो देख ली हैं। आज हम 12वीं आयत से जो है वो 17वीं आयत तक देखेंगे। 17वीं 5 आयत हम पढ़ेंगे, और 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं आयत। आए ज़रा हम तिलावत खुदाबंदी करें। मेरी इल्तमास है भाई नोमी से कि वो आएँ और तिलावत खुदाबंदी करें अंजील मुकद्दस में से। आ जाए उसका छठा बाब निकालिए और उसकी 12वीं आयत से, छठे बाब की 12वीं आयत से पहला हालेलुया। पहला करंथियों उसका छठा बाब और उसकी 12वीं आयत। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में कोशीदा दिल हो जाओ, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। छठे बाब छठे बाब से पढ़ा। छठे बाब की 12वीं आयत। सब चीजें मेरे लिए रवा। सब चीजें मेरे लिए कुर्बान। सॉरी मैं कोई बात नहीं। आए जी छठे बाब की 12वीं आयत। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। सब चीज़ें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इन को नेस करेगा, मगर बदन हराम कारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए है। और
خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پہ خداوند کی برکت۔ آمین، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ آئیں خداوند کے کلام میں آگے بڑھے۔ جو مارننگ پریئر میں ہمارے ساتھ ہے، خدا انہیں برکت دے۔ میں ایلون باور کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، گڈ مارننگ بھائی، اور نسیم جاوید کے لیے، اور ذیشان مسیح کے لیے، اور علیشا کے لیے، علیشا فرزان رخسانہ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جتنے آن لائن ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے ہم پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اور اس کی آج ہم 12ویں آیت سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو 11ویں آیت میں تک تھا کہ ایمانداروں میں مقدمہ بازی ہوتی ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہیں پہلے ان کے مسئلہ تھا کہ وہ تفرقے اور جدائیاں ان کے اندر تھی، اور پھر ایمانداروں میں بد اخلاقی تھی، اور پھر مقدمہ بازی۔ ہم نے 3 حصوں تک اب تک دیکھا ہے، 5ویں باب تک، 6 باب کے 11ویں آیت تک۔ پہلا ہم نے یہ دیکھا کہ ان میں تفرقے بازیاں تھیں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی زندگی میں بد اخلاقی تھی، اور اب ہم نے دیکھا کہ ایمانداروں میں مقدمہ بازی ہوتی ہے، جو ہم نے 11ویں آیت تک دیکھا۔ اب ہم دیکھیں گے 6 باب کی 12ویں آیت سے ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس کا ہے کہ ایمانداروں میں اخلاقی ڈھیلا پن ہے۔ کیا ہے؟ اخلاقی ڈھیلا پن۔ تو یہ ہم نے 4 باتیں اب تک دیکھی ہیں کرنتھیوں کے خط میں سے۔ پہلا ان میں تفرقے بازی ہے کہ وہ انسانوں کو زیادہ ترجیح دیتے رہے ہیں، اور خدا کو کم، اور حکمت پر زیادہ بھروسہ کیا انہوں نے، اور خدا کی قدرت پر انہوں نے نہیں بھروسہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی بد اخلاقی دیکھی، اور پھر مقدمہ بازی۔ اب ہم جس بات پر بات کر رہے ہیں 6 باب کی 12ویں آیت سے، وہ ہے ایمانداروں میں اخلاقی ڈھیلا پن۔ آئیں ذرا 12ویں آیت پڑھ دیجیے۔ بس سب چیزیں میرے لیے رواں تو ہیں، مگر سب چیزیں مفید نہیں۔ آمین۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں رواں تو ہیں، سب چیزیں مفید نہیں۔ دیکھیں، منہ خداوند نے اور پیٹ اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم اسے کھا سکتے ہیں اور اسے ویسٹ کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں کیا ہیں؟ رواں ہیں۔ اب روے سے مراد ہے کہ یو کین ایٹ ایوری تھنگ، مینس یو ہیو اتھارٹی، یو کین ایٹ ایوری تھنگ۔ آپ مٹی بھی کھا سکتے ہیں، آپ مٹی کھا سکتے ہیں، خدا نے آپ کو ہی کیا، اور آپ کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایک حکمت کے طور پر یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں مفید نہیں ہیں؟ اب پاک اور ناپاک جو ہے، یہ خداوند ہمیں اپنی فرما برداری میں پرانے عہد نامے میں، ایک بات یاد رکھیے، جب یہاں سے خدا کے کلام کی تعلیم دی جاتی ہے تو جو چیزیں پرانے عہد نامے میں ہمیں پاک اور ناپاک میں تمیز بتائی گئی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک تو یہ ہے کہ خدا اپنی فرما برداری ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانے کو تو سب کچھ کھا سکتا ہے آدمی، روا ہے سب چیزیں۔ روا سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ پاک ہیں یا آپ کو اجازت، کہنے کا مقصد ہے کہ یو کین ایٹ، یو ہیو اتھارٹی۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ہمارے بچے کچھ بھی اٹھاتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ہاتھ بھی ہے اور ان کے پاس منہ بھی ہے۔ لیکن ماں باپ جو ہے انہیں منع کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا۔ اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک فرما برداری بھی آتی ہے، اور ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ مفید ہے یا نہیں ہے، روا تو ہے۔ مطلب آئیں اس باب کی اختتامی آیات میں رسول غلط اور صحیح میں امتیاز کرنے کے چند اصول بیان کرتا ہے، صحیح اور غلط میں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی بات جائز ہو
यानी रवा तो हो मगर मुफीद ना हो। पौलुस कहता है सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मतलब यू हैव अथॉरिटी और यू कैन डू, और यहां सब चीजें कतई और हतमी तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। मसलन खुद उसके लिए भी रवा नहीं कि मदरजा बाला में से किसी गुनाह का इर्तिकाब करे। यहां दरअसल वो सिर्फ उन बातों का जिक्र कर रहा है जो इखलाकी लिहाज से गैर जानिबदार हैं। सो मिसाल के तौर पर पौलुस के ज़माने में ईमानदारों में मसला ये था कि बेहद अहम था कि मसीही सूर का गोश्त खाएं या ना खाएं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा था। आज भी जब हमारे पाकिस्तानी क्रिश्चियन ऐसे ममालिक में जाते हैं जहाँ पर सूर का गोश्त उन्हें आम तौर से मिलता है क्योंकि वो गर्म होता है, लेकिन बिब्लिकली वो क्या है, बाइबल में अगर हम देखें तो पाक और नापाक में खुदा के फरमान में सूर जो है एक नापाक जानवर है और उसे नापाकी से या उससे तशबीह दी गई। तो अब जब वो मसीहत में आए तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम था कि सूर का गोश्त खाएं या ना खाएं। तो मैं यहाँ से ज़रा बताता चला जाऊँ, जो चीज़ें खुदा ने पाक और नापाक ठहराई हैं हमें ज़रूर है कि उनका लिहाज करना चाहिए, और ये भी हमें देखना चाहिए रवा हों और मुफीद ना हों तो भी हमें इस बात का क्या करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए। इसलिए जो नापाक चीज़ें हैं वो नापाक हैं। सो मगर हकीकत में ये बात इखलाकी लिहाज से क्या थी, गैर जानिबदाराना थी कि खुदा के नज़दीक ये बात तो कोई अहमियत नहीं रखती कोई शख्स सूर का गोश्त खाए या ना खाए, यानी कि वो इस लिहाज से कि अगर आप खाते हैं या नहीं खाते तो ये खुदा जो है इस बात को देख रहा होता है कि खुदा ने कलाम को मना किया है और फिर नापाक और पाकीज़गी का आपने ख्याल रखा है, मुफीद और रवा का ख्याल रखा है। इस चीज़ों को ज़रा देखिए, पौलुस सिर्फ इतनी बात समझा रहा है कि बाज़ बातें हो सकता है रवा हो मगर फ़ायदा मंद ना हो सकता है कि बाज़ बातों की इजाज़त है मगर जब कोई दूसरा शख्स मुझे वो करते देखता है तो ठोकर खाता है, इसलिए इस सूरत में मुझे उनका करना जायज़ नहीं है। सो हमारे ईमान की भी यहाँ बात आती है, पाक और नापाक की भी बात आती है, रवा और मुफीद की भी बात आती है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हो सकता है कुछ काम हमें परमिशन है, हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके करने से किसी को ठोकर लगती है तो मुझे और आपको वो करना जायज़ नहीं है। याद रखिए कि कुछ चीज़ें रवा तो हैं लेकिन अगर वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं तो वो हमें खानी नहीं चाहिए। याद रखिए कुछ चीज़ें जो है पाक और नापाक हैं तो उनको भी हमें लिहाज में रखना चाहिए। अगर खुदा ने हमें मना किया तो एक तो उसकी फरमाबरदारी, दूसरा उसमें मसलत है खुदा ने हमें क्यों मना किया, ये उसके वो जानता है कि वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। सो आइए दूसरा असूल ये है, पढ़िए ज़रा दूसरा असूल। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं लेकिन मैं किसी चीज का पाबंद ना हूं। हाँ, सो दूसरा असूल ये कि कुछ चीज़ें जायज़ तो हैं लेकिन अपना गुलाम बना लेती हैं। पौलुस बयान करता है लेकिन मैं किसी चीज़ का पाबंद ना होऊंगा। मिसाल के तौर पर फी ज़माना शराब, तंबाकू और मंशियात के हवाले से इसमें बराह रास्त पैगाम है। ये चीज़ें और इनके अलावा मुतहद और चीज़ें गुलाम बना सकती हैं आपको, और एक मसीही को इनका गुलाम या पाबंद नहीं बनना चाहिए। अब जब हम इन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं तो फिर याद रखिए कि मुझे और आपको बींगे क्रिश्चियन होते हुए ऐसा नहीं करना। 13वीं आयत, इसमें तीसरा असूल है, जरा पढ़िए। खाने पेट के लिए है और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। आमीन आमीन। सो यहाँ पर हम दो हिस्सों में इसको लेकर आते हैं। सो बास चीज़ें ईमानदार के लिए बिल्कुल रवा हैं लेकिन उनकी अफादियत बिल्कुल आर्जी होती है। पौलुस कहता है खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए है, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा। इसको अंडरलाइन करें। मतलब ये है कि इंसान का पेट इस तरह बनाया गया है कि खानों को कबूल कर सकता है और हजम भी कर सकता है। इसी तरह खुदा ने खानों को ऐसे अजीब उम्दा तौर से तरतीब दिया है कि इंसान के पेट को कबूल हो सकते हैं मगर हमें खानों के लिए जीना नहीं चाहिए।
ہونا ہے تھوڑا کہ دیکھیں اگر آپ کو خداوند نے کھانے اور پیٹ دونوں اس طریقے سے بنائے وہ ایک دوسرے کو قبول کر سکتے ہیں لیکن ہے نہیں کہ بندہ دنیا سے کھان لی زندہ رہے بلکہ ہمیں دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے کیا کرنا ہے جینا ہے. تو یہ تیسرا اصول ہے اور وہ یہ ہے کہ مگر ہمیں کھانوں کے لیے جینا نہیں چاہیے کیونکہ ان کی افادیت وقتی ہے. ایماندار کو انہیں اپنی زندگی میں ناروا قسم کی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس طرح نہ جیو جیسے زندگی کا سب سے بڑا مقصد بھوک مٹانا ہی ہے. اصل میں یہ تیسرے اصول میں یہ ہے کہ دیکھیں میں اور آپ کھا سکتے ہیں, میرے اور آپ کے کھانے کا ہاضمہ اور وہ کھانے ہاضمے کو ہاضمہ پیٹ کھانے کو قبول کرتا ہے لیکن اب کیا کریں ہم زمین پر صرف اس لیے جیئیں بس کھان تے میں ویکھیا کدی کدی ساڈی کھان تے ہی لڑائی ہے, گھر بھی کھان تے لڑائی ہے, شادیاں چ بھی کھان تے لڑائی ہے, باتاں چ بھی کھان تے لڑائی ہے, کھان پیچھے ہی اسی مر گئے. تو مجھے اور آپ کو اس طرح اس دنیا میں صرف بھوک مٹانے کے لیے ہی نہیں جینا. تو اس لیے آپ چیزوں کو سمجھیے مفید کیا ہے, روا کیا ہے. کوئی اگر میں پابند تو کسی چیز کا نہیں ہوں لیکن کن چیزوں کو دیکھنا ہے, پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے. ہاں سب چیزیں میں کھا سکتا ہوں اور لیکن کیا میں صرف زمین پر کھانے کے لیے جی رہا ہوں. آئیں ذرا اگر دیکھیے ایک اور انڈر لائن کیجئے, بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے ہے. اب ان تینوں باتوں کو تینوں اصول کو ایک طرف رکھیے لیکن فوکس کرتا ہے پولس کہ دیکھو گل سنو اصل کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے. اب ہم بدن کے ساتھ بہت کچھ سے نجائز کر سکتے ہیں, کھانے کے حوالے سے, روا اور مفید کے حوالے سے, پاک اور ناپاک کے حوالے سے, اور سب کچھ ہم کھا سکتے ہیں لیکن کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کیا یہ میرے بدن کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پر آ جاتی ہے چوتھی بات, حرام کاری بھی بدن کے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے. کیا حرام کاری بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے ہے. بدن کی تشکیل کرتے ہوئے خداوند کا کبھی مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے بہبود یا ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. اب ہم دیکھیں ہم بدن کی بات کر رہے ہیں تو بدن کو جب خداوند نے بنایا تو کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسی اینو ناپاکیاں تے لاواں گے, اسی اینو جڑا نا مفید اور روا جو ہے انہاں تے لا داں گے یا پھر اسی دنیا چاہے بس اسی کھان دے لیے آئے اور کوئی ساڈا کام نہیں. تو بدن کو ان باتوں سے ذرا نکالیے. اور پھر جو چوتھی بات ہے کہ انہوں نے بدن کو حرام کاری میں کیا کر دیا ہے لگا دیا ہے. تو خدا نے کبھی بھی بدن کو اس طرح تشکیل نہیں دیا بلکہ مقصد یہ تھا, ذرا سن لیجئے بدن کا مقصد کیا ہے. بدن کا مقصد خداوند کے جلال اور اس کی بابرکت اور مبارک خدمت کے لیے استعمال ہو. ہیلیلویا, اچھی ذرا آنکھو ہیلیلویا. کہ ذرا نکلو پاکیاں ناپاکیاں سے باہر نکلیں اور ناروا باتوں سے باہر نکلیں اور پیٹ نو کھان تو باہر لان تو باہر نکلیے اور بدن کو حرام کاری میں ملوث کرنے سے باہر نکلیں. کس کے لیے بدن ہے؟ اصل میں خدا نے بدن کو اپنے جلال بابرکت مبارک خدمت کے لیے استعمال کرنے کے لیے کیا. بولے ہیلیلویا. میں آپ کو بتاؤں میری زندگی میں بہت ساری چیزیں اس لیے ڈیولپ ہوئی میرے بدن کے حوالے سے کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا بدن خداوند کی خدمت کے لیے. اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں خود کر نہیں کھاتا صرف اس لیے کہ وہ مجھے روا بھی ہیں لیکن میں یہ سوچتا ہوں وہ میرے بدن کے لیے مفید نہیں. مثال کے طور پر میں کولڈ ڈرنک کا بڑا شوقین ہوں لیکن میں اسے خود کر اوائڈ کرتا ہوں کہ مجھے خداوند کے لیے منادی کرنی ہے, انجیل سنانی, تو ہو سکتا ہے میرا گلا اس سے خراب ہو جائے. ایک مراسی بھی گان دے لیے چاول چھاڑ دیں تو پھر کیا میں اور آپ خداوند کے لیے نہیں ایسا کر سکتے. میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ میں بہت زیادہ پراٹھے جو ہے بہت شوق سے کھاتا ہوں لیکن میں کھاتا ہی نہیں ہوں. اب اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے اچھے طور سے ایک موٹا بندہ نہیں بننا یا موٹا پادری صاحب نہیں بننا تاکہ میں آگے مسیح کے بدن کے لیے اچھے طور سے کام کر سکوں. سو میں ایسی بہت ساری باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں جسے میں خود کر اوائڈ کرتا ہوں صرف اس لیے کہ یہ بدن کو میں کیسے خدا کے جلال کے لیے بیسٹ اور بہترین اور خدا کی خدمت کے لیے کیسے بیسٹ اور بہترین کر سکتا ہوں. تو کچھ چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے کیا کرنی ہے اس لیے کہ یہ بدن خداوند کے جلال کے لیے. میں آپ کو بتاؤں میں ہر صبح جو ہے وہ کلام کے بعد
ایکسرسائز کے لیے جاتا ہوں تو مجھے نہیں ضرورت، لیکن میں کیوں جاتا ہوں؟ خداوند کے جلال کے لیے. پچھلے 2 ماہ ہوئے جب میں جم جانے لگا تو اس کی وجہ سے وہ رک گئی، اور پھر اب سردی کے موسم میں اب دوبارہ اسے کنٹینیو کرنے کے لیے. لیکن میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں اس بدن کو خدا کے جلال کے لیے، اس کی سرونگ کے لیے کیا کر سکوں، کیونکہ مجھے یہ پتا کہ یہ بدن خدا کے جلال کے. اب آپ سوچیں کہ آپ اپنے بدن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر تسی کھانے تے لگے ہو تو تہاڈے بدن دا کی بنے گا، اور اگر تسی ناپاکیاں تے لگے ہو، ناپاک ہی کھا رہے ہو اور نافرمانی بھی کر رہے ہو، تو سوچئے کہ خدا نے جس تو اس کا کیا بنے گا. آپ نے اگر مفید اور روا کی نہیں پہچان کی تو پھر کیا بنے گا. اور اگر آپ نے اپنے بدن کو جیسے اوپر ہم نے لکھا نشیاں سارے معاملے چل گئے، کیا بنے گا آپ کے بدن کا. اور اگر آپ نے اپنے بدن کو حرام کاری میں لگایا ہوا ہے تو پھر کیا بنے گا. آپ نے جانا نہیں کہ بدن خدا کے جلال کے لیے، برکت کے لیے اور خدمت کے لیے. آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کل جب ہم عبادت کر رہے تھے تو اوپر میرا ایک دوست بھائی نوید جو ہے وہ ساتھ تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جب ہم مری میں تھے تو ایک انگریز نے جب مجھے دیکھا، ہم سارے گئے ہوئے تھے ٹیم، تو وہ بڑا حیران ہو گیا مجھے دیکھ کر. تو وہ یہ بھی سمجھا کرے بھی ساڈے منگرے کوئی گورا ہی. تو وہ بھائی نوید بتا رہا تھا، تو میں نے اس جگہ پر ایک بات کہی. میں نے کہا اصل میں ہمارا بدن خدا کا جلال ہے. تو اگر اس نے ہمیں کچھ بھی دیا، اگر اس نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو پرسنالٹی دی ہے، تو آپ اس کو تباہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے قائم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ اپنے بالوں کی ٹریمنگ کراتے ہیں، آپ اپنے بدن کی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ اپنے بدن کو پاک اور ناپاک سے روکتے ہیں. آپ اپنے بدن کو صرف زمین پر کھان کے لیے نہیں رکھا، اور اگر آپ اپنے بدن کو حرام کاری اور نشوں میں نہیں ڈالتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ گیا میرا بدن خدا کے جلال اور اس کی خدمت کے لیے. ہیلیلویا. تو یہ بات وہ کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے. ذرا پڑھ لیجئے 3 حصہ اسی آیت کا، جب لکھا ہے کہ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے. آمین. اور خداوند بدن کے لیے ہے، خداوند بدن خداوند کے لیے ہے. سو اس آیت میں ایک بات نہایت حیرت افزا ہے کہ اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ نہ صرف بدن خداوند کے لیے ہے. ذرا غور نہ سننا، نہ صرف بدن خداوند کے لیے ہے بلکہ اس سے بھی عمدہ اور برتر تصور یہ ہے کہ خداوند بدن کے لیے ہے. سن لو جی، خداوند بدن کے لیے ہے. اب سنیے کیسے. مطلب یہ ہے کہ خداوند ہمارے بدنوں کی ان فلاح بہبود اور ان کے مناسب اور جائز استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے. ہیلیلویا. جب تسی اپنے بدن نو جائز استعمال کر دیو تو خدا خوش ہوتا ہے. آپ اس کو کھانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اور ساری چیزوں میں، تو خدا اس میں خوش ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن اس کے حضور زندہ، پاک اور پسندیدہ قربانی کے طور پر نظر کیے جائیں. ہیلیلویا. کہاں لکھا ہے؟ ذرا پڑھیے. رومیو 12:1 میں لکھا ہے ساڈے بدنا چ خدا ایڈا انٹرسٹڈ ہے، اور اسی اپنے بدنا دا پھان لایا ہے. ہم نے اپنے بدن کا خیال ہی نہیں کیا. تو یہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بدن اس کے حضور میں. ہاں جی، رومیو 12:1 میں جی. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن رائٹ، ہاں جی، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. واہ واہ واہ. اس کے حضور زندہ بدن ہو. ہیلیلویا. پاک ہو اور کیا ہو؟ پسندیدہ قربانی کے طور پر نظر کیے جائیں. ہیلیلویا. اچھا میری بات سنیں. اگر آپ اپنے بدن کو بیسٹ طور پر خدا کے حضور پیش کرتے، کیسی زبردست بات ہے. تو یہ بدن خدا کے جلال کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو استعمال ہو سکتا ہے. سو آرڈمین کا ایک قول ہے، خدا کا خادم ہے. آرڈمین کہتا ہے کہ خداون کے بغیر ہمارے بدن حقیقی قدر و منزلت اور اپنی غیر فانی منزل نہیں پا سکتے. آئیں ذرا 14ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. 14ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے. اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا. آمین. اچھا ایک چیز یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے کس کو جلایا؟ خداوند کو. اب یہ جو لفظ لکھا نا جلایا، خدا نے
کیا کیا ہے؟ روح القدس کی قدرت سے خداوند بدن کے لیے اس حقیقت کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ خدا نے صرف خداوند یسوع مسیحی کو مردوں سے نہیں جلایا، رائٹ، بلکہ سانو بھی جلائے گا۔ اب کیا ہے کہ روح القدس نے مجھے بتائیے یسوع مسیح کا بدن مردوں میں سے جی اٹھا تھا کہ نہیں جی اٹھا تھا؟ جی اٹھا تھا۔ میرا اور آپ کا بھی بدن مردوں میں سے جلایا جائے گا، ہیلیلویا۔ سو یہ بدن کیسی دلچسپی کی بات ہے کہ ہمارے بدن بھی چلائے جائیں گے، ہمارے بدنوں میں اس کی دلچسپی ہے، اور ہماری موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ ہر ایک ایماندار کے بدن کو کیا کرے گا؟ جلائے گا۔ سن لیجئے، آپ کا بدن مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا، اور اسے خداوند یسوع مسیح کے بدن کے مطابق کیا کرے گا؟ جلالی بنا دے گا، ہیلیلویا۔ اس لیے اپنے بدن کا اس زمین پر خیال رکھیں، کیونکہ میرے اور آپ کا بدن جلایا بھی جائے گا، زندہ بھی کیا جائے گا، اور یسوع مسیح کی طرح جلالی بھی بنایا جائے گا۔ ابدیت میں ہم ایسی روحیں نہیں ہوں گے جن کا بدن نہیں ہوتا، بلکہ ہماری جان اور روح کا ہمارے جلالی بنائے گئے بدن کے ساتھ دوبارہ میل ہوگا، ہیلیلویا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اور آپ کو جو ہے ہمارے بدنوں کو جلایا جائے گا، اور ہمارے بدنوں کو جلالی بدن بنایا جائے گا، اس قابل، اس لائق بنایا جائے گا کہ ہم خداوند کو، خداوند یسوع مسیح کو اور خدا باپ کو دیکھ سکیں، ہیلیلویا۔ تو اب دیکھیے، ایسا میل ملاپ نہیں، بلکہ ہمارے بدنوں کے ساتھ دوبارہ کیا ہوگا؟ میل ہوگا، اور یوں وہ آسمان کی برکتوں اور جلالی چیزوں سے ابد تک لطف اندوز ہوتا رہے گا، ہیلیلویا۔ سو دیکھیے ہمارے بدن کتنے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اچھا میں آپ کو بتاؤں، کئی ایسی مشنوں کے لوگ ہیں جو وہ کہتے نہیں بدن دے نال روح کا کوئی تعلق نہیں ہے، روحانی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں۔ ذرا غور سے سننا، میں یہ بات بڑی خاص آپ کو بتاؤں، روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور وہ کرتے کیا کہ اپنے بدنوں کو اس قدر نشے میں تباہ کر دیتے ہیں، کہتے نہیں بدن دا نہیں یہ دینا کوئی کام، روحانیت نہ، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ایسی مزاروں، ایسی تھاؤں، ایسی جگہوں پر آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنے بدن کو نشوں کے سپرد کر ختم کر دیتے ہیں، ایون کہ اس قدر اڈکٹ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں بدن دا جڑا ناس پٹ ماریے، کیونکہ بدن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کرسچن تعلیم میں یاد رکھیے کہ ہمیں خداوند نے پاک اور ناپاک بتایا، روا اور مفید بتایا ہے، اور یہ بتایا کہ ہمارے بدن جو ہے وہ حرام کاری سے بچے، ہمارے بدن ناپاکی سے بچے، ہمارے بدن ایسی چیزوں سے بچے جن سے ہمارے بدن جلائے جائیں گے، ہمارے بدن جو ہے وہ جلالی بنائے جائیں گے۔ تو ہمارے میں کیا ہے کہ بدن، روح اور بدن اور جان کے ساتھ ہم خداوند کی کیا کرتے ہیں؟ پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سو آخری بات دیکھیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ 15ویں آیت ذرا پڑھیے، ہم اپنے آسمانی جلالی برکتوں میں خداوند کے ساتھ ابدیت میں لطف اندوز ہوں گے۔ 15ویں آیت ذرا پڑھیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ، اچھا پھر لفظ آیا کیا تم نہیں جانتے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے اپنی بائبل میں، یہ لفظ آئے گا، اسی ہم نے دیکھا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے، تو اب یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ایتھو دیکھو لکھا ہے، پولوس اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ذاتی پاکیزگی حاصل کریں اور اپنے بدنوں کی ہر قسم کی ناپاکی سے حفاظت کریں، اپنے بدنوں کی ہر طرح کی ناپاکی سے حفاظت کریں۔ جو چیز آپ کے بدن کو نقصان دیتی ہے، جو چیز آپ کے بدن کو برا بناتی ہے، جو چیز آپ کے بدن کو تو اس کو پتہ کیا لکھا ہے کہ بدنوں سے خداوند کا تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں، اس لیے وہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں، ہر ایماندار مسیح کے بدن کا عضو ہے، ہر ایماندار مسیح کے بدن کا عضو ہے۔ تو کیا مناسب ہوگا کہ میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہیں جی دسو، لکھے کہ نہیں لکھے تھے؟ انڈر لائن کریں، میں کیا یہ مناسب ہے کہ اگر ہمارا بدن مسیح کا عضو ہے تو میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ کوسچن مارک ہے، اے کریے اگے جواب ہے ہرگز نہیں، کسبی کے اعضاء بناؤں، اپنے بدن کو موالیاں دے اعضاء بنائیں، اپنے بدن کو حرام کاری کے بدن
کے کام میں لگا دیں. تو آپ کے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. آپ کا بدن جلایا جائے گا, جلالی بنایا جائے گا. آپ کے بدن مسیح کے اعضاء ہیں, اور اعضاء لے کر کسبی کے پاس ہم بائبل کہتی ہے ہرگز نہیں جا سکتے. یہ سوال خود ہی اپنا جواب دیتا ہے, تو بھی پولس غضبناک انداز میں کہتا ہے ہرگز نہیں. سوال آپ ہی جواب دے رہے ہیں کہ سانو اپنے بدن نو کسبی کے پاس نہیں لے کر جانا. اب میری طرف دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایتے بڑی اتے دی گل لکھی کہ اپنے اعضاء کو کسبی کے پاس نہ لے کر جائیں, بلکہ اپنے اعضاء کو ناپاک چیزوں کے پاس نہ لے کر جائیں. اپنے اعضاء کو ایسی چیزیں جو مفید نہیں ہیں ان کے پاس نہ لے کر جائیں. اپنے اعضاء کو دنیا کے ایسے نشوں میں, ایسی چیزوں میں نہ لے کر جائیں جو کہ آپ کے اعضاء مسیح کے ہیں. اور آپ اپنے اعضاء کو حرام کاری میں نہ لے کر جائیں, اپنے بدنوں کو اس میں نہ ڈالیں, کیونکہ یہ مسیح کے اعضاء ہیں. آپ کے بدنوں کو سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے. آپ کے بدنوں کو زندہ کیا جائے گا. یہ بدن خداوند کا ہے, اور خداوند بدن کے لیے, آپ نے دیکھا نا, پڑھا ہے نا ہم نے, تو خداوند اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس لیے ہمارا بدن, ایک کرسچن کا جو بدن ہے وہ مسیح کا اعضاء ہوتا ہے, اور اس کو لے کر ہم جو ہے کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ہمیں اس بات کا علم اور احساس ہے کہ یہ مسیح کے اعضاء ہیں. ہم ان کو نہیں لے کر جا سکتے. کیا سوال کیا, کیا لے کر جا سکتے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں. اب آپ سوچ لیے آپ اپنے بدن کو کہاں لے کر جا رہے ہیں, اپنے بدن کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. تو بائبل اسے منع کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے ہرگز ہمیں یہ نہیں کرنا. 17ویں آیت کو ہم کل دیکھتے ہیں, بلکہ چلے بھی پڑھ لیجیے اور پھر دعا کریں گے. خالی پڑھ لیجیے 17ویں آیت. اچھا 16ویں آیت جی پڑھ لیجیے. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے. ہاں, اب یہاں پر دیکھیں, جب ہم تو پھر یہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے, سو ایک تن ہوتا ہے جب کوئی کسبی کے پاس جاتا ہے. تو پیدائش کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے, پیدائش 2:24 میں, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. چنانچہ اگر ایک ایماندار کسبی سے صحبت کرتا ہے تو وہ مسیح کے عضو کو لے کر کسبی کا عضو بناتا ہے, وہ دونوں ایک تن ہوں گے. آمین. اب دیکھیے, جب آپ کسبی کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کا بدن جو ہے وہ ایک تن ہو جاتا ہے. اب ایسے جب آپ ہر ایک بری چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ کا بدن اس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. آئے میں اور آپ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. آئے میں اور آپ غلط چیزوں سے نہ جڑے, اپنے بدن کو بچائیں, اپنے بدن کو خدا کے جلال کے لیے استعمال. ایک جگہ لکھن میں اپنے بدن کو مارتا اور کی لکھے پڑھے تھے پولس نے کیا, میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. تو پھر اس پر ہم بات کریں گے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, یعنی کہ اس کو قابو میں رکھنا سیکھیں. آئے اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھیں. اپنے گھٹنوں کو خدا کے حضور جھکانا سیکھیے. اپنے بدنوں کو نہ پاکی سے بچائیے, نہ مفید باتوں سے بچائیے, ایسی کسبیوں حرام کاریوں سے بچائیے. آپ کا بدن خدا کے جلال کے لیے, آپ کا بدن خداوند کے لیے, خداوند آپ کے بدن کے لیے, آپ کا بدن خدا کا عضو ہے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں گے, اور سارا عزت جلال اپنے خداوند یسوع مسیح کو دیں گے اور اسی کی شکر گزاری کریں گے. سو میری التماس ہے بھائی آصف تاج سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے. ہلیلویا. آئے باقی لوگ بھی دعا کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں. کل کی عبادت کے لیے بھی خدا کا شکر کریں. بزرگ آسمانی باپ قادر مطلق خدا, یہاں پاک خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, تیری ستائش کرتے ہیں. تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, اور تیری وفاداری اپنے بندوں کے ساتھ پشت در پشت رہتی ہے. باپ تو ہمارا محکوم قلعہ, مضبوط چٹان, ہماری سپر اور ڈھال ہے. باپ میں تیرا صبح کے پہر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. زاہد سنیل کے آئے خداوند, نہ تجھے اونگ آتی ہے نہ تجھے نیند آتی ہے, بلکہ تیری آنکھیں اور تیرے کان مقدسوں کی دعا پر لگے رہتے ہیں. باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ پہلے خداوند تو ہمیں اپنے کلام کے لیے ہر وقت بیدار کرتا ہے.
پیارے خدا تیری میں تیرا احسان شکر ادا کرتا ہوں تیری شکر پیارے گزار خدا تو جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا تیری حضوری کا بادل لیکن خدا پیارے زندگیوں خدا پر آ کر تو یہاں پر موجود ربا ہے لکا شدا تیری ربا پریزنس لکا کے لیے تیری حضوری شدا کے ربا لیے ربا لکا تیری شدا قدوسیت ربا کے لیے تیری ربا بشریت ربا کے ربا لیے لکا تیری شدا بزرگی ربا کے لیے تیری حشمت کے ربا لیے ربا لکا تیرے شدا زور کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں کوئی معبود تجھ سا ہے نہیں تو جو سب معبودوں میں اعلیٰ ہے پیارے خدا ہر ایک گھٹنا تیرے آگے جھکے گا خواہ وہ آسمانیوں کا ہو خواہ وہ زمینیوں کا خواہ وہ زمین کے نیچے رہنے والوں کا اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ فرشتے تجھے ہر وقت قدوس قدوس کہہ کر پکارتے ہیں پیارے خدا آپ نے فرمایا تو مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں اے پیارے خدا تیری قدوسیت کے لیے شکر ادا کرتا ہوں اے خدا شکر ادا کرتا ہوں گزرے سالوں کے لیے گزرے مہینوں کے لیے گزرے گھنٹوں کے لیے صحت تندرستی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا جس نے آج ہمیں پیارے خدا تربیت کی ہے پیارے خدا جو ہر روز ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے پیارے خدا اے خدا تو ہر روز اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے تیرا کلام لا تبدیل کلام ہے پیارے خدا جو خیالوں ارادوں کو پرکھتا ہے پیارے خدا تیرا کلام پیارے خدا دور ہی سے تو پہچان لیتا ہے پیارے خدا آئے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو دلوں پر نگاہ کرتا ہے پیارے خدا او خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا تو ہمارا محکم قلعہ مضبوط چٹان ہے پیارے خدا پیارے خدا اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کل کی عبادت کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا تیری بندی پیارے خدا بہن ماریا کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا جس نے پیارے خدا تیری الوہیت کے متعلق بتایا پیارے خدا تیری بشریت کے متعلق بتایا پیارے خدا او خدا زندگیاں پیارے خدا تیرے نام کے سے کہلاتی ہیں پیارے خدا خاص کر کے چھوٹے بچوں نے پیارے خدا سیکھا پیارے خدا دل نے تسلی اطمینان پایا پیارے خدا اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا سارے انتظامات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا تیرے بندہ بھائی شباز کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا جو پیارے خدا ہر روز ہماری دستگیری کرتا ہے پیارے خدا او خدا تو نے پیارے خدا اچھا دنا ممار بنا کر بھیجا پیارے خدا پیارے خدا تیری کلیسیا کو تیری خوشخبری پیارے خدا تیرے کلام کا پرچار کرے پیارے خدا تیرے کلام کو جیدکار کرتا ہے پیارے خدا او باپ تو رحم کر پیارے خدا اس کے خاندان کے ساتھ ہو پیارے خدا تو اس کے گھرانے کے ساتھ ہو برکت دے آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے پیارے خدا حکمت دے دنائی دے پیارے خدا اپنا گہرا مسا دے علم دے پیارے خدا تاکہ اور خوبصورت طریقے سے تیرے کلام کا پیارے خدا بیان کر سکے پیارے خدا رحم کر پیارے خدا اسے ذہین فتین بنا پیارے خدا اسی طرح میں کلیسیا کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں قائد کے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خدا ساری ترتیب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیارے خدا پرے باکس کے لیے دعا کرتا ہوں یہ زندگیاں پیارے خدا جتنی زندگیاں ہمارے ساتھ اس وقت منسلک ہیں پیارے خدا آن لائن منسلک ہیں پیارے خدا ایک ایک زندگی کو پیارے خدا تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتا ہوں پیارے خدا پرے باکس کی ایک اپلیکیشن کو پیارے خدا تیرے لوہوں میں گفٹ کرتا ہوں پیارے خدا او پیارے خدا لوگوں کے بندھن ٹوٹے جوئے کھلے پیارے خدا لوگ آزاد ہوں پیارے خدا لوگ شفا پائیں پیارے خدا آئے پیارے خدا پراسپیرٹی آئے پیارے خدا غربت جائے پیارے خدا آئے پیارے خدا تو رحم کر پیارے خدا تو نے فرمایا مانگو دیا جائے گا ڈھونڈو پاؤ گے اور دروازہ کھولا جائے گا پیارے خدا آئے باپ میں تیرے اس عظیم وعدے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیارے خدا تیری تعریف کرتا ہوں آئندہ آنے والی عبادات میں پیارے خدا تمہارے ساتھ ہونا پیارے خدا برکت دینا پیارے خدا تمام ترتیب کو پیارے خدا تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں پیارے خدا رحم کرنا پیارے خدا خاص کر کے پیارے خدا بھائی شان کے لیے پیارے خدا تو رحم کر پیارے خدا باپ اس کے بچوں کو تسلی اطمینان دے پیارے خدا جو تیری الہی مرضی تھی کہ تو نے اسے اپنے پاس بلایا پیارے خدا اس کو خاندان کو تسلی اور اطمینان دے پیارے خدا رحم کر پیارے خدا اسی طرح میں اپنے گھرانے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیارے خدا میرے گھرانے میں پیارے خدا کلام سننے والے سنانے والے اور اس پر عمل کرنے والے پیدا کر پیارے خدا آئے باپ تو رحم کر پیارے خدا انہیں حکمت دے دنائی دے علم دے پیارے خدا
आए बाप ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आमीन, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि के बादशाह और जलाल हमेशा तेरे हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुछ की रफाकत, शराकत दुनिया के तमाम मुकद्दसीन हाज़िर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती है।